अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा से। नया पैदा करने वाला है आसमान और ज़मीन का, और जब हुक्म करता है किसी काम का तो यही फरमाता है इसको कि हो जा, बस वो हो जाता है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है एलजी बिल कंट्रोवर्सी। एलजी होता है लोकल गवर्नमेंट और कंट्रोवर्सी होता है तनाज़ा। आज के इस एडिटोरियल में हम सिंध हुकूमत के लोकल गवर्नमेंट लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, बिल के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये पास किया गया था 2013 में मुशर्रफ एरा के लोकल गवर्नमेंट बिल को ख़त्म करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद अब इसमें तरमीम की गई है और इसको नाम दिया गया है सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021, जिसको फेडरल मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि ये एक ब्लैक लॉ है, काला कानून है। इसको ब्लैक लॉ क्या क्यों कहा गया है और इसमें क्या चीज़ें हैं जो इसको पुरतनाज़ा बनाती हैं, ये तमाम चीज़ें इस एडिटोरियल में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। और पीटीआई के अलावा बाकी जमातें जैसा कि जमात इस्लामी, पीएसपी का क्या रिस्पांस रहा है, ये तमाम चीज़ें हम लेकर चलेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है इन्फ्लेशन से मुतल्लिक, यानी कि महंगाई से मुतल्लिक। इंट्रेंड, इनग्रेंड, एस्टेब्लिश्ड इन्फ्लेशन क्या होती है, सीपीआई इंडेक्स क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होती है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन प्राइसेस, ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा शूटिंग द मैसेंजर। जैसा कि हम जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के फार्मर चीफ जस्टिस राना शमीम का इशू चल रहा है एफिडेविट का, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिनका नाम था साकिब निसार, उनके ऊपर के उन्होंने जुडिशरी के फ़ैसले को इन्फ्लुएंस किया है नवाज़ शरीफ के केस में। इसी सिलसिले में जिन जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इशारा दिया है कि उनको भी फॉर्मली एक्यूज़ इंडिक्ट चार्ज किया जा सकता है। तो ये तो सिमिलर है मैसेंजर को शूट करने के मुतरादिफ है, जिसके यानी कि जिन लोगों ने पैगाम दिया, जिन्होंने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, उनको भी इंडिक्ट किया जा सकता है। तो ये गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा, इसको भी हम देख रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, ग्रीन कलर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर होंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। देयर कंटिन्यूज़ टू बी ए लैक ऑफ पॉलिटिकल कंसेंसस होता है इत्तेफाक राय। सियासी इत्तेफाक राय की कमी जारी है सिंध लोकल गवर्नमेंट लॉ के ऊपर, एज द पाकिस्तान पीपल पार्टी इंसिस्ट ऑन कीपिंग द लेजिस्लेशन, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी बज़िद है कि वो इस कानून साजी को कीप करेंगे, एज इट इज़ विदाउट लिसनिंग टू अपोजिशन क्रिटिसिज्म, और वो अपोजिशन का जो तनकीद है उसको नहीं सुनना चाह रहे। द अपोजिशन पार्टीज़ इन सिंध, इसी तरह से जो हरीफैन पार्टियाँ हैं सिंध में, डबल कॉमाज में फ्लो ऑफ सेंटेंस में डिस्कोर्स मार्कर को प्लेस करते हुए बताया गया है, मीन वाइल रिमेन एडामेंट, कि ये पार्टियाँ बज़िद हैं, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल हैं, दैट द बिल इज़ अनफेयर एंड फेल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, और ये जो बिल है ये गैर मुनसिफाना है और उन मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहा जो कि थर्ड टायर ऑफ प्रोविंस में जो गवर्नमेंट होती है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट, उसको फेस करने पड़ रहे हैं। वाइल स्पीकिंग इन कराची द अदर डे, कराची में बात करते हुए फेडरल मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि ये जो सिंध लोकल गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट है 2021, ये एक काला कानून है, ब्लैक लॉ है। एडिंग दैट हिज पार्टी वुड टेक लीगल एक्शन, ये भी उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी पार्टी कानूनी कार्रवाई करेगी अगेंस्ट दिस लेजिस्लेशन, इस कानून साजी के ख़िलाफ़। सम अदर पार्टीज़, कुछ दूसरी पार्टीज़ ने, जिनमें जमात इस्लामी और पीएसपी शामिल हैं, अगेन डबल कॉमाज हैं, हैव ऑलरेडी गॉन टू द कोर्ट अगेंस्ट द लॉ, वो पहले ही इस कानून के ख़िलाफ़ अदालत में जा चुके हैं। मीन वाइल सपोर्टर्स ऑफ जेआई, जो सपोर्टर्स हैं जमात इस्लामी के, हैव बीन कैंपिंग आउटसाइड द सिंध असम्बली, उन्होंने सिंध असम्बली के बाहर कैंपिंग की हुई है, बिल्डिंग फॉर सेवरल डेज इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पैसेज ऑफ द लॉ, और वो जो प्रोटेस्ट है, एहतजाज जारी है, वो इस कानून के ख़िलाफ़ है कई दिनों से। इसके अलावा मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भी आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, जमात इस्लामी के जो कारकुन हैं वो कुछ तशद्दुद कर रहे होते हैं या उनके ख़िलाफ़ उनको हरासा किया जा रहा होता है। तो इसकी अगर कोई हक़ाइक़ आपको मालूम है, ख़ास तौर पे क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के तलबा को या फिर
IIU کے یعنی کہ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طلباء کو تو وہ ضرور بتائیے گا، تاکہ باقی لوگوں کو بھی حقائق سے آشنا ہو سکے اور ان کو معلوم ہو سکے کہ ایکچوئل میں سچویشن کیا انفولڈ ہو رہی ہے۔ دا PPP پاکستان پیپل پارٹی آن دی ادر ہینڈ دوسرے ہاتھ پہ سیز دی لا ول بی امینڈ ود ان دا ہاؤس، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس میں ترمیم ان ہاؤس ہوگی، نہ کہ گلیوں میں۔ دا فیکٹ دیٹ اے میٹر از سینسٹیو، یہ حقیقت کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، اینڈ اسینشیل ٹو ڈیموکریٹک گورننس ایز دا پروونشل لوکل گورنمنٹ لا، اور یہ جو صوبائی ڈیموکریٹک جمہوری حکومت ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ لا جو ہے اس کے لیے ان پٹ کی ضرورت ہے اور کنسنسس اتفاق رائے کی ضرورت ہے میکسیمم نمبر آف سٹیک ہولڈرز کی جانب سے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے پاکستان پیپل پارٹی ہیز فیلڈ آن دس کاؤنٹ، اس کاؤنٹ پہ PPP ناکام ہو گئی ہے، چوزنگ انسٹیڈ ٹو بلڈوز دی لا، اور وہ زبردستی بل پاس کروانا چاہتے ہیں اسمبلی سے۔ پچھلے مہینے بھی انہوں نے ایسا کرنا چاہا، جس کو سندھ گورنر نے واپس بھیج دیا تھا اپنی ایسہینٹ ریکٹیفیکیشن دیے بنا۔ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ہمیشہ کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کی ہے سینٹر کے اوپر، فیڈرل حکومت کے اوپر، کہ ان کی پینچنٹ ہے، فرڈنس ہے، لائکلینس ہے کہ وہ قانون یا آرڈیننس کو پارلیمنٹ سے بلڈوز کروانا چاہتے ہیں سینٹر کی گورنمنٹ۔ اب وہ خود ایسا کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے آلٹرنیٹ کیا ہے اپنا سٹانڈ، پہلے انہوں نے پرامس کیا کہ وہ اپوزیشن کے ویوز کو سنیں گے، اور پھر انہوں نے اپنے نمبرز کو استعمال کیا سندھ اسمبلی میں اس قانون کو پاس کروانے کے لیے۔ دیر کین بی لٹل آرگومنٹ، اس پہ بہت کم دلائل دیے جا سکتے ہیں کہ PPP کا جو ارلیئر 2013 لا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے ڈیلیور کرنے میں اربن سندھ میں۔ ڈبل کاماز میں بتایا گیا ہے اس نے ریپلیس کیا تھا مشرف ویرا کے سسٹم کو۔ کراچی از ان شیمبلز، کراچی ایک مرتبہ پھر سے کیاس میں ہے، جہاں پہ سیوک سروسز جو ہیں ان کا جب بات آتی ہے۔ حیدرآباد، لاڑکانہ اور سکھر بھی کچھ اچھا کام نہیں کر رہے۔ انفراسٹرکچر از ڈائلیپیڈیٹڈ، جو انفراسٹرکچر ہے، بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ بھی بریکن ڈاؤن ہو گیا ہے۔ وائلڈ واٹر اینڈ سیوریج سروسز، اس کے ساتھ ساتھ پانی کی اور سیوریج کی جو سروسز ہیں، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے۔ دس از لارجلی، یہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو 2013 کا لا ہے اس نے ایک بیوروکریٹک ٹاپ ہیوی لوکل گورنمنٹ سسٹم انٹروڈیوس کروایا سندھ میں، جہاں پہ جو میئر کا آفس ہے اور اس طرح سے جو یونین کونسلز ہیں ان کے پاس بہت منیمم پاورز ہیں، کم طاقتیں ہیں، جبکہ جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک گلوریفائڈ میونسپیلٹی کے طور پہ سرو کر رہی ہے، یعنی کہ جو ارتکاز ہے طاقت کا وہ صوبائی حکومت کے پاس ہے۔ دا لوکل گورنمنٹ سسٹم ہیز فیلڈ مینیفیسٹلی، بالکل کلیئر واضح طور پہ جو LG سسٹم ہے یہ ناکام ہو گیا ہے، اس لیے PPP کو سٹربن یا پھر بازید نہیں ہونا چاہیے۔ سیمی کولن ہے، سیمی کولن دو سینٹنسز کو سپریٹ کرتا ہے، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوتے ہیں۔ اٹ شوڈ انکارپوریٹ دا ویلڈ سجیشن، جو جائز آراء ہیں لوگوں کی، اسٹیک ہولڈرز کی، اپوزیشن پارٹیز کی، ان کو انکارپوریٹ کرنا چاہیے، شامل کرنا چاہیے نئے قانون پہ، خاص طور پہ جو سندھ کی رولنگ پارٹی ہے اس کی سگنیفیکنٹ ریپرزنٹیشن نہیں ہے کراچی میں۔ آل پارٹیز لیڈ بائی PPP، تمام پارٹیز جن کو PPP لیڈ کر رہی ہے ان کو واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانا چاہیے، اور جو ترامیم ہیں لوکل گورنمنٹ میں جو کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایکسیپٹیبل ہوں ان کو شامل کرنا چاہیے۔ دا میئر شوڈ بی امپاورڈ پولیٹیکلی اینڈ فنانشلی، اسی طرح سے میئر کو بھی مالی طور پہ اور سیاسی طور پہ امپاور کیا جانا چاہیے، اس کو طاقتیں دی جانی چاہیے۔ وائل بیسک سیوک سروسز نیڈ ٹو بی اوور سین بائی دا میئر آفس، اور جو بنیادی سیوک سروسز ہیں جن میں میونسپیلٹی کا شعبہ شامل ہے ان کو اوور سی کیا جانا چاہیے میئر کی جانب سے۔ لیگل چیلنجز ٹو دا لا میں ریزلٹ ان لینتھی بیٹل ان دا کورٹ، اگر قانونی طور پہ اس کو چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ ایک لمبی جنگ ہوگی کورٹ میں، جیسا کہ ہم پاکستان کے عدالتی نظام کو جانتے ہیں، وہاں پہ جو کیس جاتا ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو اٹ از دا بیسٹ انٹرسٹ آف آل پارٹیز، تو یہ تمام پارٹیوں کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اس قانون پہ دوبارہ سے کام کریں اور ود ان ہاؤس اس پہ کام کریں، اینڈ کم اپ ود پروگریسو لیجسلیشن فار سندھ، اور سندھ کے لیے ایک پروگریسو قانون سازی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انٹرینڈ انفلیشن، انگرینڈ اسٹیبلشڈ انفلیشن۔ CPI انفلیشن ہوتا ہے کہ CPI ہوتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس، اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ چینج ان دا پرائسز آف باسکٹ آف گڈس اینڈ سروسز، یہاں پہ ڈبل کاماز میں بھی اس کا مطلب بتا دیا گیا ہے کہ ایک براڈ کاسٹ میئر ہے جو قیمت لوگ ادا کرتے ہیں چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے۔ دا ٹرینڈ ہیز کاٹ آن، یہ رجحان ایک مرتبہ سے پھر سے جاری ہے۔ دیٹس ایگزیکٹلی وٹ دا CPI انفلیشن نمبر شو،
اور یہ رجحان ہمیں سی پی آئی انفلیشن جو ہے نمبرز وہ شو کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ ہیڈ لائن پرائسز نے ایک مرتبہ پھر سے جمپ کیا ہے، انارمس ہوپنگ ہیوج اینول ریٹ آف 12.3% پہ یہ پہنچ چکی ہیں۔ ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے ڈبل ڈیشز میں کہ یہ ہائیسٹ لیول ہے 22 منتھس میں دسمبر 2021 میں جو کہ ریچ ہوا ہے، اور یہ ڈیٹا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا۔ بٹ پیپل ڈو ناٹ نیڈ دیز نمبرز، لیکن لوگوں کو اس نمبر کی ضرورت نہیں ہے یہ یاد دلانے کے لیے کہ انکریزنگ کاسٹ آف لیونگ انہیں پے کرنی پڑ رہی ہے روزمرہ کی بنیاد پہ۔ دے ہیو ٹو ڈیل ود دس پین، ان کو اس تکلیف سے ڈیل کرنا پڑتا ہے ہر روز جب وہ گراسریز پرچیز کرنے جاتے ہیں، یا پھر وہ جب پیٹرول ڈلواتے ہیں، یا پھر جب وہ الیکٹرسٹی، ہیلتھ یا ایجوکیشن بلز ادا کرتے ہیں۔ دا پرائسز آف پیریشیبل فوڈ آئٹمز ہیو ریکارڈڈ اے ڈکلائن، لیکن جو ڈیکمپوزیبل بایو ڈیگریڈیبل فوڈ آئٹمز ہیں ان کی قیمتوں میں کچھ کمی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ however تاہم دس از اونلی اے ٹیمپریری فینامنا، یہ ایک عارضی عمل ہے۔ دیٹ ڈز ناٹ برنگ اینی میننگ فل ریسپائٹ، جو کہ زیادہ کوئی بریدنگ سپیس نہیں پرووائڈ کرے گا لو مڈل انکم فیملیز کے لیے، دیٹ ہیو بین اسٹرگلنگ ٹو کوپ ود دی ہائی پرائسز آف ڈیلی اسینشیلز، جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں ڈیل کرنے میں، کوپ کرنے میں روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کے ساتھ، جو کہ پچھلے 2 سالوں سے مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ اف دا ٹرینڈ آف لاسٹ 2 منتھس کنٹینیوز، اگر پچھلے 2 مہینوں کا ٹرینڈ جاری رہتا ہے، اینڈ اٹ ول، اور یہ جاری رہے گا، ہیڈ لائن انفلیشن از لائکلی ٹو اسٹے اراؤنڈ 11 to 12%، جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے یہ 11 سے 12% کے درمیان رہے گی سیکنڈ ہاف آف پریزنٹ فسکل ایئر میں، یعنی کہ جون تک۔ اندر میئر آف انفلیشن، اسی طرح سے ایک اور میئر ہوتی ہے انفلیشن کی، مہنگائی کی، جس کو ہم کور ریٹ کہتے ہیں، تو یہ ریموو کرتی ہے کہ اس میں جو وولاٹائل فول ہے اور انرجی پرائسز ہیں سی پی آئی انڈیکس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا، تو یہ بھی تقریباً رائز ہو کے 8.5% تک اب پہنچ چکی ہے۔ اگین سیمی کولن ہے، اٹ از اپ بائی 1.1%، یہ تقریباً 1.1% بڑھ چکی ہے نومبر سے لے کے اب تک۔ لائک سی پی آئی انفلیشن کی طرح جو ٹریمڈ کور ریٹ ہے وہ بھی تقریباً ڈبل ڈیجٹس میں جا چکا ہے۔ دیٹ السٹریٹس، یہ تمام چیزیں وضاحت کرتی ہیں ہاؤ انٹرینچڈ انفلیشن ہیز بیکم ان دا اکانمی، کے کتنا زیادہ امبیڈڈ انگرینڈ ہو چکی ہے انفلیشن ہماری معیشت کے اندر۔ پرائس اسٹیبلٹی ہیز بین بگیسٹ چیلنج فیسنگ دا عمران خان ایڈمنسٹریشن، اسی طرح سے چیزوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو استحکام پہ لانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو عمران خان کی ایڈمنسٹریشن فیس کر رہی ہے اور سینٹرل بینک بھی فیس کر رہا ہے۔ ریگریٹیبلی، افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے بار بار یہ پروناؤنسمنٹ کی، اعلانات کیے کہ جو رائزنگ پرائسز ہیں یہ کوئی سنجیدگی کی بات نہیں ہے، اور جو منسٹر نے یکے بعد دیگر عوام کو یہ بتایا کہ یہ ایک ٹیمپوریری عارضی فیز ہے۔ دا ویژول لائن آن دا سورنگ پرائسز، یہ جو آفیشیل سٹانس تھا بڑھتی ہوئی قیمتوں کے اوپر ہمارے ملک میں، یہ انکنسسٹنس رہا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تسلسل نہیں رہا، اور بعض اوقات انہوں نے بلیم کیا ہولڈرز کو، ذخیرہ اندوزوں کو، اور کبھی انہوں نے بلیم کیا جو فلاڈ اکنامک پالیسیز تھی نون لیگ کی حکومت کی اس کے اوپر، اور بعض اوقات انہوں نے کہا کہ جو گلوبل کاموڈٹی بوم ہے، عالمی طور پہ بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، کووڈ-19 سپلائی ڈسرپشنز کی وجہ سے، یہ تمام چیزیں وجہ رہی ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی انفلیشن کی۔ ان ڈیفینڈنگ دیئر گورنمنٹ، اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں انہوں نے یہ جو امپیکٹ تھا ان کے اپنے پلانز کا کہ وہ اکانومی کو پش کریں گے گروتھ کی جانب، اس کو نظر انداز کیا، اور اس کی وجہ سے جو منی سپلائی گیپ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اینڈ ہینڈنگ آؤٹ جنرس فسکل انسینٹیوز، اور اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ انسینٹیوز دیے جو کہ اب وہ فنانس بل میں واپس لینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کنسیڈر بھی ہے کہ بنا کے پالیسیز کے اوپر اس کے برے اثرات ہوں گے، اور اینالسٹ نے بھی اس کے اوپر اپنی آراء دی تھی، ہم نے اوپینینز بھی پڑھی تھی، یہ جو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور گروتھ کی جانب جا رہے ہیں اس کے بہت برے نقصان ہوں گے۔ اب جب یہ اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، فنانس بل لانا چاہ رہے ہیں، تو اب اس سے اور زیادہ برے اثرات ہوں گے۔ یٹ پیپل ہو آر انکریزنگلی فائنڈنگ اٹ ہارڈر ٹو پٹ دا فوڈ آن دا ٹیبل، اور ایسے لوگ جن کو ابھی بھی ٹیبل کے اوپر فوڈ لانے میں دشواری کا سامنا ہے، بجلی کی پرائس دینے میں، ایجوکیشن اور ہیلتھ بلز ادا کرنے میں، وہ ابھی بھی ان امپریسڈ ہے۔ انفلیشن از اے ریئل ایشو فار دا پبلک، مہنگائی عوام کے لیے ایک اصل مسئلہ ہے۔ ٹیلنگ دیم دیٹ اٹ از ناٹ، ان کو یہ بتانا کہ یہ ایک بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور دیٹ اٹ از ٹرانزیٹوری، اور یہ بتانا کہ یہ ایک عارضی مسئلہ ہے، اماؤنٹس ٹو بی انسلٹنگ دیئر انٹیلیجنس، تو یہ ان کی ذہانت کی تذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا شوٹنگ دا میسنجر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیڈ کر سکتی ہے انڈکٹ کرنے کے ساتھ، فارملی ایکیوز چارج کرنے کے ساتھ صحافیوں کو
دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ جو کہ انوالو تھے ایفیڈیوٹ کیس میں، جو کہ سائن کیا گیا ہے فارمر گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کی جانب سے۔ تو پاکستان کے جسٹس سسٹم کا ایک المیہ یہ ہے کہ جو فارمر گلگت بلتستان کے چیف جسٹس تھے جنہوں نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کیا اور جس کے لیے سائن کیا نواز شریف، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جن لوگوں نے اس پہ رپورٹ کیا جو کہ صحافی تھے، جو دوسرے لوگ ساتھ انوالو تھے، ان کو جو مجرم ٹھہرایا جائے گا رپورٹ کرنے کے اوپر، اور یہ ایک انپریسیڈنٹڈ بدقسمت قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کرے گا پریس فریڈم کے لیے۔ نیمڈ امانگ دی 7 انڈیویجول، 7 جو افراد تھے ان کو نیم کیا گیا ہے جن کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے، چارج کیا جا سکتا ہے آنے والے ہفتے میں۔ اس میں پبلشر اور ایڈیٹر ان چیف شامل ہیں جنگ گروپ میر شکیل الرحمان کے، جس میں جرنلسٹ صحافی انصار عباسی شامل ہیں اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر عامر غوری شامل ہیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اور نیو ڈائریکٹرز اور پاکستان براڈ کاسٹ ایسوسی ایشن نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بالکل جائز طور پہ اظہار کیا ہے کہ یہ جو آرڈر ایشو کیے گئے ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے کنٹیمپٹ کیس میں، ڈس رسپیکٹ توہین کے کیس میں، اور جو میڈیا ورکرز ہیں وہ صرف رپورٹ کر رہے تھے ایفیڈیوٹ کے اوپر، اس کی جو ایگزسٹنس ہے، موجودگی ہے اور اتھینٹسٹی ہے اس کو کنفرم کرنے کے بعد ایلیگیشنز آف امپراپرائٹی، یہ جو رانگ ڈوئنگ کے الزامات ہیں سینئر موسٹ جج آف سپریم کورٹ کے خلاف ایک دوسرے سینئر ایکس جج کی جانب سے، یہ الارمنگ ہے۔ اٹ از نو سرپرائز، میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ جو ایفیڈیوٹ کا کلیم ہے، دعویٰ ہے کہ فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار نے کوشش کی انفلوئنس کرنے کی جوڈیشری کو نواز شریف کے کیس میں، ہیز بین ٹیکن سو سیریسلی، اس کو سنجیدہ طور پہ لیا جا رہا ہے، اینڈ از بینگ سین ایز ہیونگ اسکینڈلائز دا جوڈیشری، اور ایسا نظر آتا ہے کہ اس نے عدلیہ کو سکینڈل کا شکار کر دیا ہے۔ بٹ انڈکٹنگ دا میڈیا ورکرز، لیکن مجرم ٹھہرایا جانا میڈیا ورکرز کو یہ سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کنٹیمپٹ کیس کے اوپر، یہ جاننے کے بعد، سٹوری جاننے کے بعد، اور انہوں نے کنفرم کیا تھا فارمر جی بی کے جج رانا شمیم کے بعد اور مسٹر نثار سے کانٹیکٹ کرنے کے بعد، تو یہ ایک ایسا موو ہوگا جو کہ ڈیٹریمنٹل ہوگا پریس فریڈم کے خلاف۔ سچ نیوز سٹوریز آر ویری مچ ان دا پبلک انٹرسٹ، اس طرح کی جو خبریں ہیں عوام کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں، اینڈ ٹیکنگ ایکشنز اگینسٹ دوز، اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن لینا جو کہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں، تو یہ ایکن ہوگا، سملر ہوگا، میسنجر کو شوٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ مسٹر عباسی رپورٹڈ وٹ ہی ہیڈ لرن، مسٹر عباس نے صرف وہی رپورٹ کیا جو انہوں نے لرن کیا، آبزرو کیا، دیکھا، اینڈ اس کو پھر انہوں نے ویریفائی بھی کیا کہ یہ ایفیڈیوٹ یقینی طور پہ موجود ہے۔ وائل دا کلیمز آف لیٹر ہیو ریزڈ کویسچن، جبکہ دعوے جو دوسرے شخص کے ہیں اس نے ریز کیے ہیں سوالات ہائر جوڈیشری کے اوپر، اور جو رپورٹر ہے کین ناٹ بی پنش فار رپورٹنگ آن اٹ، اور رپورٹر کو اس کے اوپر رپورٹ کرنے کے لیے سزا نہیں دی جا سکتی۔ انڈکٹنگ ہم، اس کو مجرم ٹھہرایا جانا، ول بی ویوڈ ایز اے بلو ٹو پریس فریڈم، وہ ایک جھٹکا ہوگا پریس کی آزادی کے لیے، اینڈ مے بی سین ایز اے وارننگ ٹو دا رپورٹر، اور یہ ایک تنبیہ ہوگی رپورٹرز کے لیے کہ وہ سیلف سینسر کریں اور 2 مرتبہ سوچیں اس طرح کے کسی معاملے پہ رپورٹ کرنے سے پہلے، اگرچہ وہ سچا ہی کیوں نہ ہو اور عوام کے مفاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگینسٹ دس بیک ڈراپ، اس پس پردہ، دا جوڈیشری سگنل، جوڈیشری یہ عندیہ دے رہی ہے دیٹ اٹ میں انڈکٹ دا میڈیا ورکرز، کہ یہ مجرم ٹھہرا سکتی ہے میڈیا ورکرز کو، ول سیٹ اے کوسچنیبل پریسیڈنٹ، تو یہ ایک ایسا رجحان سیٹ کرے گا جس کے اوپر ہمیشہ سوال اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا۔ تو ہم جیسا کہ جانتے ہیں پاکستان میں بہت سارے مسائل کی وجہ پہلے ہی عدلیہ ہے، عدلیہ میں کیسز کا بیک لاگ ہے، اس بیک لاگ کے بارے میں بھی ہم اسٹڈی کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل سے۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ ہے عدلیہ میں ججز کی تعیناتی کیے جانا۔ ہم سب جانتے ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جج تعینات کیے جاتے ہیں اس کے لیے کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی پبلیکیشن کرائٹیریا نہیں ہے، ان کو صرف پولیٹیکل ول کے اوپر، ان کی اپنی پاور کے اوپر سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ آلدو کہ ایک سسٹم سیٹ کیا گیا ہے، ان کی سلیکشن کمیٹی بنائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی انہی کو صرف سلیکٹ کرتی ہے جو کہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں، وکلاء میں سے اٹھا لیا جاتا ہے ججز کو وداؤٹ اینی پریئر ایکسپیرینس آف ججز۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا جیسا کہ سیشن جج ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، ان کو پروموٹ کر کے ہائی کورٹ کی جانب جانا چاہیے تھا، لیکن ہائی کورٹ کا ڈائریکٹ جج اپوائنٹ کرنا یہ بھی عدلیہ کے لیے ایک المیہ ہے جس کا کوئی میرٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم اگر فورن میں ججز کی تعیناتی کا کرائٹیریا دیکھیں تو ان کے لیے ان کے کیسز کا ڈیل کیے جانا، اس کے علاوہ ان کیسز میں ان کی کامیابی کی ریشو، گڈ ڈیسیجن ریشو، اور اس کے علاوہ ان کی پبلیکیشن بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ متاثر کر رہی ہیں پہلے ہی عدلیہ کو، اور پھر اس کے اوپر جو صحافی ہیں ان کو توہین عدالت کا مرتکب ٹھہرانا ایک اور سوال اٹھائے گا
جو کہ صرف ایک عدلیہ کی ریپو کے اوپر کالا دھبا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے مہنگائی کے بارے میں اسٹڈی کیا، سی پی آئی انفلیشن کو دیکھا کہ سی پی آئی کنزیومر پرائس انڈیکس کیا ہوتا ہے، ہیڈ لائن پرائسز ڈبل فگرز میں ہے ایک مرتبہ پھر سے، اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا دیکھا۔ جب بھی آپ کوئی چیز پٹ کریں گے، کوئی بھی آپ فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اکارڈنگ ٹو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس، تو آپ نے بھی اسی طرح سے حوالہ دینا ہے۔ جب آپ حوالے دیتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں، تو یہ آپ کے ایسے کو، آپ کا کوئی بھی اور دوسرا ٹاپک ہے تو اس کو بہت مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اسٹرنگتھن کر رہے ہوتے ہیں آپ کے آرگومنٹس کو۔ اس کے علاوہ ہم نے کور ریٹ کے بارے میں بھی دیکھا کہ کور ریٹ کیا ہوتے ہیں، جس میں سے انرجی پرائسز کو اور فوڈ پرائسز کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ بھی ڈبل فگرز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور مہنگائی ایک ایسا رجحان ہے جو کہ اوپر کی جانب ہی جا رہا ہے، اور اس میں کوئی ڈکلائن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ فرسٹ ایڈیٹوریل ہمارا تھا سندھ لوکل گورنمنٹ لا ایکٹ کے متعلق، جس کو امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی ہے سندھ کی حکومت، جبکہ دوسری جو تمام پارٹیز ہیں وہ اس کے بہت زیادہ مخالف ہیں۔ تو اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا مسائل ہیں، کیونکہ جو پاورز ہیں، ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا، اور جو 18ویں ترمیم کی گئی یہ خود پیپل پارٹی کی جانب سے کی گئی تھی 2010 میں، تو جس کا مقصد یہ تھا کہ جو پاورز ہیں ان کو نیچے کی جانب تقسیم کیا جائے، یعنی کہ اب پاور سینٹرل سے پروونسز کے پاس آ گئی ہیں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنے پاس طاقتوں کا ارتکاز کر لے، بلکہ یہ پاور ہے یہ لوکل گورنمنٹس کو دی جانی چاہیے، تاکہ جو بنیادی سطح پہ مسائل ہیں، گلی محلوں کے مسائل ہیں، ان کو حل کیا جا سکے اور اچھے طریقے سے حل کیا جا سکے۔ یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریل کا۔ آپ کی جو سجیشنز ہوں، ریکمنڈیشنز ہوں، آراء ہوں، کومنٹس ہوں، وہ ضرور دیا کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی رہے اور ہم مزید اسی طرح سے کام کرتے رہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔